बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर कोरोना वायरस भी साथ ले आए। अरब इमारात, मस्कत, कुआलालंपुर और जकार्ता से कराची आने वाले 500 से ज्यादा मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। लाहौर में 259, पेशावर में 189 और इस्लामाबाद में 100 से ज्यादा मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस। PIA के पायलट और 3 एयर होस्टेसेस के टेस्ट भी मस्बत आ गए। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है। जो शराइत हम रख रहे हैं लॉकडाउन खोलने के लिए, अगर लोगों ने उनके ऊपर अमल ना किया तो खतरा ये है कि फिर से ये एक कोरोना तेजी से फैलेगी। अगर वो फिर से फैली, उसका फिर खदशा ये है कि फिर से हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान ने आने वाले दिनों में लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया। कहा, कोरोना वबा कंट्रोल में है, जल्द काबू पा लेंगे। एहतियात ना की तो वायरस फैलेगा और हमें फिर लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। वजीर आजम ने टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियां भी बता दी। बोले, रजाकार फोर्स मसाजिद, फैक्ट्रीज और यूटिलिटी स्टोर्स में SOPs पर अमल दरामद में मदद करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमतों की लॉकडाउन की पॉलिसी की आईनी हैसियत पर सवाल उठा दिए। विफाक और सूबों के दरमियान जारी सियासी बयानबाजी पर इजहार बरहमी। आइंदा समात तक यकसा पॉलिसी यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिंध के वजीर के दिमाग पर पता नहीं क्या चढ़ गया जो विफाकी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का बयान दे रहे हैं। NDMA से गैर मुल्की इमदाद और सामान की तरसील की तफसीलात तलब। काम करना है तो नेक नियति से करें, चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। कहा, लाहौर के करंटीना से पैसे लिए बगैर किसी को जाने नहीं दिया जाता। अस्पताल से लाश वसूल करने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। लोगों में इंसानियत खत्म हो गई है। क्या गंदुम गायब करने वाले इंसान कहलाए जा सकते हैं? जो ज़कात और सदके का पैसा खा जाएं, उनसे क्या तवक्को रखें? लॉकडाउन के बाद ताजिर बिरादरी का सब्र जवाब दे गया। सिंध ताजिर इत्तेहाद ने साइंस सरकार को मार्केटें खोलने के लिए 4 दिन का नया अल्टीमेटम दे दिया। इजाजत न मिलने पर 15 रमजान से दुकानें खोलने की धमकी। जमात इस्लामी का कल ताजरों के हमरा 5 स्टार चुरंगी पर एहतजाज का ऐलान। MQM ने भी कराची के ताजरों की हिमायत कर दी। लाहौर चैम्बर और ताजिर तंजीमों ने भी 10 मई से कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में 1.5 माह बाद नादरा दफातर खुल गए। अवाम का जमे गफीर उमड़ आया। नादरा सेंटर्स के बाहर शहरियों की लंबी लंबी कतारें। लाहौर के शहरियों ने एहतियाती तदाबीर के उसूलों को हवा में उड़ा दिया। कराची में भी शहरियों ने मास्क पहने, न समाजी फासले का ख्याल रखा। और इस बार बच्चों को ईदी में करारे नोट नहीं, पुराने नोट मिलेंगे। स्टेट बैंक ने नए करेंसी नोट जारी नहीं करेगा। फैसला कोरोना से बचाव के लिए किया गया। तब आपने क्या करना है? अगर फैक्ट्रियां खुल रही हैं तो आपने लोगों को आगाह करना है इस चीज़ से। हालांकि ये जब हम खोलेंगे फैक्ट्रीज और दुकानें और सब चीज़ें, तो इसमें जिम्मेदारी जो फैक्ट्री का मैनेजर है उसकी जिम्मेदारी होगी, जो दुकान चलाता है उसकी जिम्मेदारी होगी, लेकिन आवाम के अंदर हमारे टाइगर फोर्स जाके लोगों को आगाह करेगी। सबसे बड़ी तो ये जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज अब होगा कि एक तरफ लोगों को कोरोना से भी बचाएं और दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि लोग बेरोज़गारी से, भूख से ना मरें, तो उनके लिए रोज़गार भी हो और फिर कोरोना से भी बचाएं। इस बैलेंस के लिए आप टाइगर्स की ज़रूरत पड़ेगी कि पब्लिक के अंदर ये अवेयरनेस कैंपेन करें, लोगों को आगाह करें कि किन शराइत के मुताबिक हम लॉकडाउन को खोल रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैं पहले कह चुका हूँ, मस्जिदें, इनके अंदर यूटिलिटी स्टोर्स, मैं भी कहूँगा भी हमारे यूटिलिटी स्टोर्स के चेयरमैन बैठे हुए हैं। मैं उसके डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को यहाँ बैठाया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रोफेशन के लोग जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी हमारे टाइगर्स बने हैं। तो ये डॉक्टर मिर्ज़ा को कहूँगा कि आपको गाइड करें। यूटिलिटी स्टोर्स के जुल्करनैन आपको बताएंगे चेयरमैन, कि उनके अंदर आपने कैसे क्या
چیز دیکھنی ہے جا کے یوٹیلیٹی سٹورز پہ، میں چاہوں گا کہ عثمان ڈار آپ سے مختصر بات کریں کہ جو انہوں نے سیالکوٹ کے اندر ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے والنٹیئرز کے ساتھ، ٹائیگرز کے ساتھ، تو وہ اس کی بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 چیز کہ ٹائیگر فورس ایک والنٹری فورس ہے، آپ نے کہیں پیسے اکٹھے نہیں کرنے، آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ کو کوئی تنخواہیں نہیں مل رہی، آپ ایک جہاد لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے، اور آپ جوائن کریں، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے آپ کام کریں گے۔ تو جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، جو ایک بڑا پروگرام ہم نے لانچ کیا 2 دن پہلے، وہ ہے کہ ہم جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، ان کی رجسٹریشن کروانی ہے آپ نے۔ تو میں آپ جو یونین کاؤنسل کا آفس ہوگا، جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہوگی، وہ اس آفس میں وہ ایک ڈیسک بنائے گی، اور ادھر آپ لوگوں کو رجسٹر کریں گے۔ جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، وہ لوگ خود بھی اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ویب سائٹ کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کرنے کی فارم بھرنی ہے، وہ شاید زیادہ لوگ نہ کر سکیں۔ اس لیے آپ میں سے زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے والنٹیئر کیا، تو آپ ان کی مدد کریں تاکہ وہ رجسٹر کریں، اور پھر ہم ان کو ایک فلٹر کر کے اپنے اساس پروگرام کے ذریعے جو نادرا کے ڈیٹا بیس ہے، ان کو فلٹر کریں گے کہ واقعی وہ مستحق ہیں، اور ان کے بعد وہی کیش ٹرانسفر کریں گے جو کہ آپ ابھی اساس پروگرام کی کیش ٹرانسفرز کر رہے ہیں، اور پھر ان کو بھی آپ مانیٹر کریں گے اور ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ سب سے یہ امید لگاتا ہوں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کا میں آپ کو بتا بیٹھا ہوں، آپ نے کہیں بھی ذخیرہ اندوزی دیکھی؟ آپ نے دیکھا کہ لوگ گندم کو یا اور بھی کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں؟ یہ قانون کے خلاف ہے۔ آپ نے خود ایکشن نہیں لینا، آپ نے جا کے ایڈمنسٹریشن کو بتانا ہے، اور پھر ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے ایکشن لینے کے لیے۔ یہ جو بھی لوگ یہ غیر قانونی چوز کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی سے وہ ہوتا کیا ہے کہ قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کیش ٹرانسفر کر رہے ہیں عام لوگوں کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے، تو جب چیزیں مہنگی ہوں گی، ان کے ہاتھ سے جو پیسہ ہوگا وہ زیادہ چیزیں نہیں خرید سکے گا۔ اس لیے یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو میں آپ چاہوں گا کہ عثمان ڈار آپ ذرا بریفلی بتا دیں کہ آپ نے سیالکوٹ میں جو پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے۔ سیالکوٹ میں جو ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کیا، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ 68% ٹائیگر فورس کے جو نوجوان، تقریباً 20,000 وہاں سے رجسٹر ہوئے تھے، تو انہوں نے رسپانس دیا جب انہیں ذمہ داریاں دی گئیں۔ ایک تو ہم آپ کو تھرو ایک الیکٹرانک QR کوڈ آپ کو ID دے رہے ہیں آپ کے موبائل فون پہ، جو آپ نے سٹیزن پورٹل کی ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہے۔ دوسرا، آپ کو تمام تر ذمہ داریاں ڈپٹی کمشنر آفس سے یا اسسٹنٹ کمشنر آفس سے تھرو ایپ جو سٹیزن پورٹل کی ہے، وہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کس لوکیشن پہ پہنچنا ہے۔ مثلاً ہم نے 4-5 جو کام کیے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں، ایک 203 بیڈ کا فیلڈ ہاسپٹل آپریشنلائز کیا، اس کے لیے CM پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب تشریف لائے۔ 403 کے قریب جو ہیلتھ ورکر تھے سیالکوٹ سے جو رجسٹر ہوئے، جس میں 71 MBBS ڈاکٹر تھے، تو وہ ماشاءاللہ وہاں آئے، انہوں نے اپنی ہیلتھ کی سروسز جو ہیں وہاں آ کر MS جو ہیں ہاسپٹل کے، ان کے ساتھ سارا انہوں نے بات کی اور انہوں نے آغاز کر دیا۔ اسی طرح سیالکوٹ میں 3000 مساجد ہیں، جس کے اوپر ہمیں سیکیورٹی کے لیے بھی، SOPs کے لیے بھی ہیومن ریسورس درکار تھا۔ DPO سیالکوٹ نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس 2600 پولیس اہلکار ہیں، جس سے انہوں نے لا اینڈ آرڈر بھی مینٹین کرنا ہے، تھانے کو بھی چلانا ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں DC صاحب سے کہا کہ مجھے 3 ٹائیگر فورس کے جوان چاہیے، تو 9000 کے قریب ٹائیگر فورس کے والنٹیئرز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں مساجد کے جو SOPs ہیں اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح 34 یوٹیلیٹی سٹور کے سینٹرز ہیں وہاں، اس کے اوپر چونکہ رمضان بازار نہیں لگ رہا، عوام کا رش ہے، تو سیالکوٹ کے جو ٹائیگر فورس کے والنٹیئرز ہیں وہ سوشل ڈسٹینسنگ وہاں کروا رہے ہیں، یوٹیلیٹی سٹور کے باہر جو لوگ آ رہے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 19 کے قریب
جو اربوں روپے کی سبسڈی دی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آئٹمز پہ، وہ انشور کر رہے ہیں کہ آیا وہ سٹور کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن وہ کر کے ڈپٹی کمشنر صاحب کو بتا رہے ہیں کہ یہاں کسی چیز کی کمی ہے۔ چوتھی چیز، جو احساس سینٹرز بنائے گئے تھے اس کی مینجمنٹ میں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، چونکہ وہاں بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انوالو تھی، سپورٹ سٹاف کی ضرورت تھی، اس سلسلے میں بھی کام کر رہے ہیں۔ پانچواں جو بڑا زبردست کام انہوں نے کیا، راشن ڈسٹریبیوشن کا۔ جہاں جہاں ہمارے سول سوسائٹی میں سے لوگ راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، تو ہم کسی جگہ بھی سیالکوٹ میں آٹے کا ٹرک یونین کونسل کے باہر کھڑا نہیں کر سکتے تھے سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے۔ تو وہ تمام لوگ مہیر حضرات سیالکوٹ کے، انہوں نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے رابطہ کیا جی کہ ہم آٹے کا ٹرک، چینی، چاول، جو چیزیں دینی ہیں، اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر صاحب نے جس علاقے میں وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے تھے، وہاں کی ٹائیگر فورس، جو کہ ہمارے پاس یونین کونسل کی سطح کا ڈیٹا ہے جو ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس ہے، ان کی ذمہ داریاں لگائیں، اور انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیا۔ اسی طرح جس چیز کا بھی پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ ان امپلائڈ لیبر، سیالکوٹ میں تقریباً 3 لاکھ مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں، چونکہ ایکسپورٹ انڈسٹری ہے 100%۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بتایا کہ یونین کونسل کی سطح پہ سیکٹری جو ہیں، یونین کونسل کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے ٹائیگر فورس کی، اس کے جو سیکٹری ہیں، کنوینئر ہیں، وہ سیکٹری یونین کونسل ہیں۔ تو اسی آفس میں ٹائیگر فورس کے جو جوان ہیں وہ رجسٹر بھی جو کیے گئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، ان کا ایک آفس کہہ سکتے ہیں آپ یہ، اور اسی ڈیسک پہ پھر جو ان امپلائڈ لیبر ہے گلی محلے کی سطح پہ یونین کونسل پہ وہ کام کریں گے۔ تو امپورٹنٹ چیز جو میں آج ٹائیگر فورس کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری ہے وہ تھرو ایک جو کمیونیکیشن سرور بنایا گیا ہے جو کہ پرائم منسٹر آفس میں ہے، اور وہ تھرو تمام پاکستان کے ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنر کے آفیسز میں اس کا ڈسپلے ہے، ادھر سے آپ کو ہدایات دی جائیں گی۔ اور میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے آپ لوگوں نے اس پہ عمل کرنا ہے، جو ذمہ داری آپ کو دی جائے گی آپ نے اسی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، خود سے کوئی ذمہ داری کی آپ نے سلیکشن نہیں کرنی ہے، جو ڈپٹی کمشنر صاحب یا اسسٹنٹ کمشنر صاحب آپ کو ذمہ داری دیں گے۔ اسی طرح آپ اپنی ذمہ داری ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے، آپ اپنے کسی بھائی کو نہیں دے سکتے، کسی دوست کو نہیں دے سکتے، اسی لیے آپ کو کمپیوٹر جنریٹڈ QR کوڈ کی ID دی گئی ہے تاکہ آپ کسی جگہ بھی اگر آپ کو مانیٹر کیا جائے تو آپ بتا سکیں کہ آپ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ٹائیگر فورس کا حصہ ہیں۔ ایک چیز جو میں پاکستان کے تمام پارلیمنٹیرینز کو اپیل کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ سب ڈسٹرکٹ کمیٹی میں پاکستان کی جو ہماری پارلیمنٹ کے تمام الیکٹڈ MNAs جو پارٹیز کے ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، اسی طرح تحصیل کمیٹیز میں تمام الیکٹڈ MPAs اس کمیٹی کا حصہ ہیں۔ تو میں آپ سب سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر اپنے اپنے حلقوں میں یہ جو پاکستان کے 10 لاکھ بہادر نوجوان ایک قومی جذبہ لے کے آگے آئے ہیں، آپ لوگ ان کے ساتھ مل کر کووڈ ریلیف کے جو سرگرمی ہیں، ہمیں پوری امید ہے کہ آپ بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے۔ آخر میں تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کو بھی یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہی 10 لاکھ نوجوان جو ایک جذبہ لے کے آگے آئے ہیں، آپ لوگوں نے میک شور کرنا ہے کہ ان کو ذمہ داریاں دی جائیں، ریزنیبل ذمہ داریاں دی جائیں، اور یہ لوگ جو ایک مشن لے کے آئے ہیں ان کو ہم پورا موقع دیں کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں کردار ادا کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو عثمان۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ اگر ہمارے یہ ٹائیگر فورس کو بتا دیں کہ جو کہ میڈیکل پروفیشن سے آئے ہیں ان